हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मखलूक के दिल में इज़्ज़त पैदा करने के लिए किसी भी इंसान या किसी भी मखलूक के तबके में इज़्ज़त पैदा करने के लिए सबसे बेहतरीन ये आयत करीमा है। लोग चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत लोगों के दिल में पैदा हो, हमसे हर बंदा प्यार करे, मोहब्बत करे, हमें तवज्जो दे, हमारी तरफ मुतवज्जे हो। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने एक तासीर और ताकत रखी है, क्योंकि आज एक बड़ा अलमिया ये है कि लोग पैसा के ज़रिए चीज़ें तो ख़रीद सकते हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं ख़रीद सकते। अब आप देखिए पैसे वाले कितने लोग हैं, लेकिन लोग उनसे मरऊब तो होते हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं करते। इक़्तिदार वालों से लोग मरऊब तो होते हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं करते। बड़े बड़े ओहदों वाले हैं, वर्दी का घमंड है उनको, सीट का घमंड होता है, लेकिन लोग उनसे इज़्ज़त नहीं करते, सिर्फ उनसे दबते हैं। इज़्ज़त वो होती है कि जो आज अजमेर की धरती में कब्र में लेटा हुआ अजमेरी है और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से लोग आज भी इज़्ज़त करते हैं। सहाबा इकराम से लोग आज भी इज़्ज़त और प्यार करते हैं। अहले बैत से आज भी लोग इज़्ज़त और प्यार करते हैं। हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ना सहाबा से, ना अहले बैत से, ना औलिया अल्लाह से। लेकिन आप सारे और जितने भी मुसलमान हैं अपनी जान उनके नाम पे देने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारा उनसे क्या रिश्ता, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने उनकी डाल दी है, और ये वो मोहब्बत है जो आपकी भी पैदा हो सकती है लोगों के दिल में। और ये इब्ने अबी खातिम रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस लाए हैं कि वो इज़्ज़त जो इस आयत की तशरीह में, और नबी अलैहिस्सलाम पे ये आयत उतरी इसी वजह से कि इज़्ज़त कहाँ से आती है और इज़्ज़त किस तरह। आज औरत रो रही है, मेरा खामद मुझे इज़्ज़त नहीं देता, मर्द रो रहा है, मुझे बीवी इज़्ज़त नहीं देती, बच्चे इज़्ज़त नहीं देते, आज बहन भाई इज़्ज़त नहीं देते, इमाम साहब रो रहे हैं, मुझे मुक्तदी इज़्ज़त नहीं देते, पीर साहब कहते हैं मुझे मरीद इज़्ज़त नहीं देते, उस्ताद कहता है मुझे शागिर्द इज़्ज़त नहीं देते, चाहे यूनिवर्सिटी का उस्ताद हो चाहे मदरसे का हो, कारकुन इज़्ज़त नहीं देते, लीडर कह रहा है। ये इज़्ज़त के फैसले कहाँ से होते हैं आप सारे बताएं? अल्लाह से होते हैं या नहीं? सारे बोलें कहाँ से होते हैं? अल्लाह से। अब इस आयत से इज़्ज़त मिलती है। इतना मुजर्रब अमल है ये आयत का कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी के दिल में इज़्ज़त मजबूत करनी है तो इस आयत को पकड़ लो बस। एक आयत है, अभी चूंकि हमारा तरतीब से तफसीर चल रही है कुरान की, अभी सूरह मरियम का इख्तिताम है, कल आखिरी दरस हो जाएगा बस। और आखिर में ये आयत आई है सूरह मरियम के। ईसाइयों ने यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, और तौहीन इतनी की कि उनकी वालदा को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफ़र नबाशत, उनको गलत औरत कह दिया, कहा जी बच्चा ही जायज़ का नहीं है। अब इससे बड़ी बदनामी या बेइज्जती क्या होगी किसी की? अल्लाह ने फरमाया सूरह मरियम के आखिर में कि ताना देने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले, बदनामी करने वाले करते रहेंगे, लेकिन जो इज्जत मैं आपको दूंगा वो क़यामत की सुबह तक हो। और आज देखिए तोहमत लगाने वालों की इज्जत है या ईसा बिन मरियम की इज्जत है? और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है। हमारे नबी अफजल हैं सबसे, लेकिन इल्जाम लगा मरियम अलैहिस्सलाम पे, इल्जाम लगा ईसा अलैहिस्सलाम पे, अल्लाह ने कहा इज्जत होगी आपकी। आज ईसाई दुनिया में मुसलमानों के बराबर के हैं, बाज़ ने कहा ज्यादा हैं दुनिया में, लेकिन अब जाके मुसलमान ज्यादा हो गए हैं तादाद में। लेकिन अगर तादाद में बराबर भी करें, 8 अरब इंसान है दुनिया में, तो 2.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। तो अगर 2.5 अरब ईसाई करें तो 5 अरब तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले हुए या नहीं? हम सारे मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं,
اور وہ گو کہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام خالی لیتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے۔ تو ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پیدا کر کے بتا دیا کہ عزت یوں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کو بدنام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مرد عورتیں کہتے ہیں جی لوگ ہمارے خلاف پراپگنڈے کرتے ہیں، لوگ آج کے دور میں تو یہ چیزیں عام ہیں، تو آپ بالکل ادھر کان نہ دھریں، سارے پراپگنڈا کریں۔ یہودی سارے کر رہے تھے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خلاف، تو یہ آیت آپ کو عزت کی عروج تک پہنچا دے گی، پراپگنڈا کرنے والے پست ہو جائیں گے۔ تو آپ کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس آیت کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں۔ عورتیں کہ عزت نہیں مل رہی معاشرے میں، گھر میں، سسرال میں، مرد کہتا ہے عزت نہیں مل رہی، بچے کہہ رہے ہیں عزت نہیں مل رہی، کوئی جاب میں عزت نہیں مل رہی، بزنس میں عزت، کسی ملک میں گیا ہے عزت نہیں مل رہی، محلے میں عزت نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے لوگ ہیں آ کے روتے ہیں ہمارے تو گھر میں عزت ہی نہیں ہے، ہماری تو باہر جو ہے معاشرے میں عزت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت عزت آپ کو عطا فرمائے گی۔ آیت کیا ہے اب آپ دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ، پہلے اس سے پہلے جو آیت میں کہا نا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے آئیں گے قیامت کے دن میرے پاس فردن فردن، انفرادی انفرادی۔ اس وقت کوئی نہیں آئے گا کہ اپنے گارڈز کے ساتھ آئے یا اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ، شاگردوں مریدوں کے ساتھ آئے، کہا نہیں، تم سارے کے سارے تنہا تنہا اللہ کے پاس پیش ہوگے، اور تم اپنی اصلی حالت میں ہوگے، ننگے ہوگے، ننگے تن ہوگے، نہ تمہاری جیبیں ہوں گی، نہ تجوریاں اس کے اندر ہوں گی، نہ گھڑیاں اعلیٰ قیمتی، نہ تاج سر پہ، کوئی بھی چیز، چینیں، گولڈ، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اور تم آؤ گے فردا، اکیلے اکیلے۔ یا اللہ اتنی بےزتی، بےزتی ہوئی نا ایک قسم کی، کہ ننگا بندہ پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں اور سارے لوگ دیکھیں گے۔ فرمایا کہ میں دنیا میں بھی تمہیں عزت دوں گا اگر تم صحیح کام کرو گے، موت کے بعد بھی تمہیں عزت دوں گا۔ اب وہ سب سے پہلے حشر میں جس کو تاج، جس کو لباس پہنایا جائے گا، فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے توحید میں بہترین انداز سے نبیوں میں بھی نمبر 1 اپنے حاصل کیا کمال۔ توحید اتنی بولتے تھے، توحید اللہ کی وحدانیت، یہ ہے اصل۔ اب یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ کی توحید بول ہر جگہ بولے، اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام جگہ جگہ بیان کریں، اور صحابہ اکرام اہل بیت کی شان کو جگہ جگہ بیان کریں، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، اس کا اعزاز ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں اعمال صالحہ کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا، جب تنہا کا ذکر کیا کہ آؤ گے اکیلے، تو اگلی آیت میں یوں کہہ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے۔ اچھا پہلے تو ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا ایمان ہے بس، اور اس کے بعد نماز پڑھی تو اعمال صالحہ ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالی ایمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کا سنی مسلمان اس سے ناآشنا ہے۔ آپ تاویلات اہل سنت 40 جلدوں میں ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو عقائد اہل سنت پر دنیا کی سب سے جامع کتاب ہے۔ سنیوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں۔ ہم حدیث میں بخاری کو مانتے ہیں امام، ہم فقہ میں ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں، اور ہم جو ہے عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کو امام مانتے ہیں۔ یہ واحد ابو منصور ماتوریدی کا نام ہماری مسجد کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے، ورنہ سنیوں کو پتہ ہی نہیں ابو منصور ہیں کون۔ ہماری جہالت کا یہ عالم ہے ہماری عوام کا، کہ نہ ممبر سے بتایا گیا۔ عقیدہ جو تاویلات اہل سنت میں ہے یا عقیدہ تحاویہ میں ہے، وہی عقیدہ ہوگا تو اعمال صالحہ قبول ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایمان لایا جی میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ، لیکن ادھر نبیوں کے صفات لا رہا ہے امتیوں میں، ادھر صحابہ کے بارے میں بغض رکھ رہا ہے، ادھر اہل بیت کے بارے میں بغض رکھ رہا ہے۔ اور یہ چیز اسلام کی بنیادی چیزوں میں اگر اس کی غلط سوچ ہے
تو یہ ایمان نہ ہوا، پھر اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ، پھر نماز آپ کی قبول، پھر آپ کا روزہ قبول، پھر آپ کا حج قبول۔ یہ دو چیزوں کو اللہ نے، ابھی تک اس کی تشریح وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی کی زیادہ کرتا تو آپ کو بہت سے بنیادی چیزیں پتہ چل جاتی کہ آمنو جو اللہ بار بار کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کہہ رہے، قرآن پاک کو قصوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ جو کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ آمنو کیوں بار بار کہتے ہیں؟ یہاں بھی آمنو پہلے کا، آمنو کی تشریح کیا ہے اس پہ انشاءاللہ میں درس کسی دن دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ خالی کلمہ پڑھ کے اگر جنت ملتی تو ابو جہل پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ، عربی تھا وہ، لیکن آگے ایمان کس پر لانا ہے کس پہ نہیں لانا یہ شرط لازم ہے، تب اعمال صالحہ قبول ہوں گے۔ اب یہاں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے ایک جملے میں محبت کو سمو دیا، یہ محبت کا سب سے بڑا مضبوط عمل دے دیا۔ اللہ نے کہا جو ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالی رحمان، یا اللہ کا لفظ نہیں بولا، سیجعل بس ڈال دے گا، رحمان اس کے بارے میں محبت لوگوں کے دلوں میں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کہیں جی میں تو ایمان لایا ہوں، میں تو اعمال صالحہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری محبت پیدا اس طرح کیوں نہیں ہو رہی؟ آج آپ دنیا پوری کا چکر لگا کر دیکھیں، جو لوگ ایمان اس طرح جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہے مکمل ایمان لاتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے چاہنے والے بڑھتے ہیں یا نہیں؟ ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں یا نہیں؟ ان کی نام پہ جان دینے والے بھی زیادہ ہیں یا نہیں؟ ان کی تعریف کرنے والے بھی زیادہ ہیں یا نہیں؟ یہی تو محبت ہے نا جو اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم بھی اگر اس طرح کریں، ہر بندہ کرے، تو ہم ایمان اس طرح لائیں جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، اعمال اس طرح کریں جیسے قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ ہمیں گھر بیٹھے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے کہا سیجعل لہم الرحمن ودا، یہ وظیفہ ہے اصل۔ اب آپ چاہتے ہیں محبت پیدا ہو کسی کے دل میں، اب آپ یہ آیت کریمہ جو ہے، نماز کی پابندی کریں، عقیدہ صحیح رکھیں، جو میں نے آپ کو بولا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، توحید کے بارے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی پیروی کی جائے، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے افضل بھی ہیں، اور قبر میں سلام سنتے بھی ہیں، روضہ عطر میں سلام سنتے بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ صحابہ کو لیں، اہل بیت کو لیں کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، محفوظ ہستیاں ہیں، اور ایک سے بھی بغض نہ رکھیں، ان ساروں کو جنتی مانیں، آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد اعمال صالحہ میں کمی ہو گئی، ایمان میں کمی ہوئی جنت نہیں ملے گی، اعمال صالحہ میں کمی ہوئی تو جنت لازمی پھر بھی ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کرے گا؟ آپ کی دعا، یہ وظیفہ آپ کا یوں طاقتور ہوگا۔ آپ یہ پڑھ، کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں محفل میں میری عزت ہو، لوگ مجھے پروٹوکول دیں، لوگ میری طرف متوجہ ہوں، آپ کہیں سپیچ کرنے جاتے ہیں، کہیں آپ سیمینار میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، شادی کے فنکشن میں جاتے ہیں، میٹنگ میں جاتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت نمبر 96 ہے سورہ مریم کی 96 نمبر آئی، اتنا حصہ، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک کے چلے جائیں، یا ہاتھوں پہ یوں کریں اور پھیر لیں ہاتھ، آپ اپنی باڈی پہ، آپ دیکھیے گا اللہ کس طرح ان لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے۔ شادی ہوئی ہے، دلہن جا رہی ہے گھر میں اپنے خاوند کے، تو وہ 3 بار پڑھ کے خود پھونک لے اپنے پر، دھلا پھونک لے، انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی اور عزت ملے گی۔ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے معاشرے میں عزت ملے، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی، 3 جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث اللہ قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں تو میں جبرائیل کو سامنے آرڈر کرتا ہوں، جبرائیل سنتے ہیں کہ میں اللہ اس بندے سے جو فرش میں ہے، جو مورگا میں رہ رہا ہے، جو پنڈی کی فلاں بستی میں رہ رہا ہے یا افریقہ میں رہ رہا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام
عرش کے فرشتوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، عرش کے سارے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے، ہم فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ عرش کے فرشتوں سے آسمان دنیا والے سنتے ہیں مذاکرہ، وہ سارے یہ اعلان کرتے ہیں، پھر آسمان دنیا سے فرش پہ اعلان ہوتا ہے، فرشتے گھوم کر کہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر جانور اور انسان بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ پیار محبت جو پیدا ہوتا ہے وہ فرمایا، پھر ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مر بھی جاتا ہے تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے۔ جو بندہ روزانہ اس آیت کا حصہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا وہ پڑھے 170 مرتبہ اور 11 دن پڑھ کے دعا کرے، اگر کوئی محبت نہیں کرتا یا نفرت بڑھ گئی ہے یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، 11 دن تک یہ پڑھ کے دعا کرے، اس کا تصور کر کے اگر میٹھے پہ دم کر کے کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں اس کی محبت راسخ کر دیں گے۔ اگر کسی کو معاشرے میں عزت نہیں مل رہی تو وہ دیکھتا ہے کہ عزت نہیں ہے تو وہ 11 دن تک اس کو 170 بار پڑھ کے دعا کرے اور جو ہے اس کو اپنے چہرے پہ پھونکے بھی، ہاتھوں پہ دم کر کے ملے ہاتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت راسخ کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو زیادہ پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ محبت ہی محبت ہر جگہ پیدا کر دے گا اور آپ کے ناقدین کو اللہ تعالیٰ پست کرتا رہے گا۔ اور اگر کوئی گھر کے کھانے میں اس کو 3 بار سالن پہ دم کر دے، جو سالن کھائے گا اللہ سب میں محبت پیدا کر دے گا۔ مہمانوں کو دم کر کے آپ کھلائیں، جس کی دعوت کرتے ہیں آپ اسے کھلائیں، اور ویسے بھی دم کر کے کسی کو کھلا دیں تو انشاءاللہ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو محبت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔